बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू। अफगानिस्तान में बैठी इस वक्त तालिबान हुकूमत के किरदार पे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रीजनल ताकतें और आलमी ताकतें भी सवाल उठा रही हैं। लोगों के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि डेनमार्क की तरफ से इस पे काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया। फिर यूनानी बार इस पे अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में बैठे वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं वो न सिर्फ ख़ित्ते के बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन रहे हैं। और जो अभी ताज़ा हमने इंसिडेंट्स देखे हैं न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ताजिकिस्तान, एक और पड़ोसी मुल्क के लिए जहाँ पर उनके चीनी शहरी काम कर रहे थे, उनको हलाक कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर अमेरिका में भी एक अफ़गान शहरी की तरफ से इसी किस्म की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है, फायरिंग का वाक़या होता है। अब ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि शायद इस जानिब इशारा करती हैं कि आने वाले दिनों में अफ़गान हुकूमत पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत जो कि अबूरी हुकूमत है वो इन कंसर्न से बिल्कुल बेपरवाह नज़र आते हैं। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सी बनते हुए और जो उनको फ़ंड्स मिल रहे हैं, जो उनको असलहा मिल रहा है और किस तरीके से मुकम्मल तौर पे वहाँ पे मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स की सरपरस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, इससे वो हासिल क्या कर लेंगे। अभी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं पता चलता है कि अफ़गान शहरी इन्वॉल्व हैं। रिसेंटली DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी बाकायदा तौर पे स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आवाम के सामने रखे हैं कि तकरीबन 67,000 के करीब जो हैं वो कार्रवाइयाँ हुई हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और इसमें 1,873 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो अफ़गान शहरियों की है। अच्छा, फिर ये भी बताया उन्होंने कि एक तो हम कह रहे हैं कि जनाब इंडियन प्रॉक्सी इस वक्त तालिबान की हुकूमत बनी हुई है और उनके आलायकार बनते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन दिए हुए हैं इन दहशतगर्द ग्रुप्स को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जो अमरीकी अफवाज का जो नेटो फोर्सेस का इनखला हुआ है अफ़गानिस्तान से 20 साल के बाद हमने देखा है कि वो $7.2 बिलियन का फ़ौजी साजो सामान अफ़गानिस्तान में छोड़ के गए हैं। और ये सिगार की रिपोर्ट का हवाला इन्होंने दिया है जो कि स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल अफ़गानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन हैं। अच्छा, अब ये एक और चीज़ भी देखिए कि यहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स मौजूद हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन में, पाकिस्तान के कंसर्न्स तो उन्होंने इग्नोर किए। क्या ये अब ताजिकिस्तान के ख़ित्ते की दीगर ताकतों के और फिर अमेरिका जैसे मुल्क के जहाँ से अभी भी उनको $40 मिलियन जो हैं वो वीकली फराहम हो रहे हैं, अगर अमेरिका अपना हाथ वहाँ से खींच ले तो फिर इनके लिए सरवाइव करना और भी मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद होने के बायस ऑलरेडी इनका तिजारती नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और जिस पे हम सुन चुके हैं कि जी अब तो वो वार्न करते हैं अपने ताजरों को कि पाकिस्तान से तिजारत बिल्कुल नहीं होगी और हम मुतबादिल रूट्स जो हैं वो तलाश करेंगे जिसमें वो इंडिया की मदद हासिल कर रहे हैं। पहले सेगमेंट में ज़रा इसी पे बात करते हैं। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हु इज़ अ रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बाकायदा शवाहिद के साथ विद इररिफ्यूटेबल एविडेंस कि ये कैंप्स हैं, यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, यहाँ से दरअंदाजी होती है, यहाँ से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। वो तो उन्होंने ईज़िली इग्नोर कर लिए इंडिया के प्रेशर में या उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। ताजिकिस्तान या फिर अमेरिका जैसे मुल्क में जो एक वाक़या हो गया है, अब क्या ये इनके लिए इतना ही आसान है कि इसको भी इग्नोर कर दिया जाए, इस पर भी कोई कान ना धरे जाएँ? सादिया, मैं जो आपने बात की है वो बहुत अहम बात है और वो एक कंसर्न पूरी दुनिया का होना चाहिए। इस तनाजुर में मैं एक चीज़ आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि क्यों वो अफगानिस्तान की जो इस वक्त एक ऑक्यूपेशनल मुनाफिकीन की जो हुकूमत बैठी हुई है वो क्यों अपनी इस दहशतगर्दाना पॉलिसी को रिव्यू नहीं करती और क्यों वो दहशतगर्दाना पॉलिसी के ऊपर कायम है, जबकि पाकिस्तान ने एक उनको मैप प्रोवाइड किया है जिसके ऊपर वो 34 कैंप्स मार्क किए हुए हैं जहाँ पे दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और इस पे अपना
انسپیکٹر جنرل آف ریکنسٹرکشن کی رپورٹ کا آپ سگار کا ریفرنس دے رہی تھی. جی سگار کی اور رپورٹ بھی ہے جس میں انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا, امریکہ کو رپورٹ بھیجی تھی کہ اس تمام عرصے میں اس منافقین کی حکومت نے 7 نئے ٹریننگ سینٹرز بنائے ہیں, ٹریننگ کیمپ بنائے ہیں, جہاں پہ دہشت گردوں کی ٹریننگ کے لیے یہ جو $7.2 بلین کے ہتھیار ہیں یہ ان کو مہیا کر کے ان پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ماسکو ڈائیلاگ میں آپ نے دیکھا پاکستان نے کہا, ایران نے کہا, چائنا نے کہا کہ آپ کے ملک کے اندر 33 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے وہ اس چیز کو ریفیوٹ کرتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اپنا انٹرنل پرابلم. انٹرنیشنل سینیریو سادیہ ایسا ہوا ہے جس میں یہ جو دہشت گرد ممالک ہیں یہ اس قسم کا پریشر لینے کی طرف مائل نظر نہیں آتے. انڈیا کے بارے میں آپ نے ابھی دیکھا, آپ نے خود اس کے اوپر پروگرام کیا ہوگا کہ یو این مانیٹرنگ اینڈ انالیٹیکل ٹیم کی ایک رپورٹ آئی ہے جس نے پہلگام کے بعد جو کچھ دہشت گردی ہوئی ہے اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 800 سوشل ویب ایکٹیوسٹ کو پکڑا, 2800 گھر جو ہے وہ اریز کر دیے ہیں, بے تحاشا لوگوں کو ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک 24 فروری سے 5 اپریل تک یو این او کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ایک ایجنڈا آئٹم نمبر 4 تھا جس میں یہی جو ایکسیسو یوز آف فورس اور بروٹل کلنگ جو ہے اس کے اوپر ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع ہوئی تھی, اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. وہ اس کا پر ایکشن نہیں لیتے ہیں. اسی طرح افغانستان کی حکومت ہے, اس کی وجہ یہ ہے سمجھنا چاہیے, جیسے آپ نے اس وجہ کو ایک کو تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا, اور وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک امریکہ کو اپنے اندر کوئی ہیٹ فیل نہیں ہوئی تھی. ہیٹ اب فیل ہوئی ہے جب ان کا بندہ مارا گیا ہے, کیونکہ وہ تمام چیزوں کے باوجود ہر مہینے ہر ہفتے افغانستان کی حکومت کو $40 ملین دے دیتے ہیں. یورپین جو اپنا ورلڈ بینک بھی ان کو پیسے دیتا ہے. تو جب ان کو پیسے مل رہے ہیں اور بیک ڈور چینل ڈپلومیسی بھی بیک ڈور چینل کنیکشن بھی چل رہے ہیں, سی آئی اے کی اور موساد کے اور را کے کنیکشن چل رہے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس کا ایک باقاعدہ جوائنٹ آپریشن سینٹر پہلے بدخشاں میں تھا, اب انڈین ایمبیسی کے اندر بنا دیا گیا ہے. تو یہ جو تمام انٹرنیشنل سینیریو کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جو ان کے لیوریج پرووائڈ کرتا ہے, اس کی اسٹرینتھ کے اوپر یہ اس پریشر کو قبول نہیں کرتے ہیں, کیونکہ کلنگز جتنی ہو رہی ہیں وہ ساری شہادتیں جتنی ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. اور باوجود اس کے کہ پاکستان ان کو دنیا کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہے, اور یہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں, لیکن بیکاز آف دی I would not hesitate to say because of the American backing and because of the Western backing and because of the Zionist backing جو ہے ان کو زیونسٹ دہشت گردی کی جو بیکنگ ہے, اسرائیل کی جو بیکنگ ہے, اس کے اوپر نہ انڈیا اس پریشر کو لیتا ہے اور نہ ہی افغانستان جو ہے وہ ان حقائق کو تسلیم کرتا ہے جو حقائق پاکستان بارہا پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ایف سی پشاور کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا تھا, اس میں 3 کے 3 جو اپنا بامبر تھے, سوسائڈ بامبر تھے, وہ افغانی تھے. اسلام آباد کے اندر جو سوسائڈ بامبر تھا افغانی تھا, اور اس کا ٹریس جب بیکورڈ ٹریس کیا گیا, بیکورڈ ٹریکنگ کی گئی تو اس کا اکسرہ جا کے کہاں ملا, افغانستان کے اندر نکلا, نور مسعود غنی کے ساتھ نکلا, اس کی تنظیموں کے ساتھ نکلا. تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو میرا خیال یہ ہے کہ ویسٹرن گورنمنٹس کو, امریکنز کو خاص طور پہ, کیونکہ امریکنز نے دوحہ میں یہ کمٹ کیا تھا, دوحہ ایگریمنٹ کے اندر ایک چیز تھی کہ افغانستان کی سوائل استعمال نہیں ہوگی, دوسری ایک اور کلاس تھی اس کی, اس کلاس میں لکھا تھا کہ اگر افغانی دہشت گردی سے باز نہ آئے اور ان کی زمین استعمال ہوتی رہی تو امریکہ اوور دی ہورائزن آپریشن کرے گا. ٹرو, یہ جو آپ نے بھی بڑی اچھی جو سی آئی اے موساد اور را کی اگزامپل دی کہ جی اوبویسلی ان سے رابطے میں ہیں, سو دس از بیسکلی وٹ گیوز دیم کانفیڈنس ٹو اگنور پاکستان's کنسرنز اور ریزرویشنز. لیکن اب امریکہ میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب امریکہ کا ہمیشہ سے اوبویسلی ایک ریاکشنری موڈ آن اسی وقت ہوتا ہے جب ان کے اپنی سرزمین پہ کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ سکتے ہیں اس حکومت سے؟ یہ جو $40 ملین ویکلی آ رہے ہیں یہ پیچھے ہو سکتے ہیں اس سے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو انڈیا بھی کچھ نہیں کر سکے گا. انڈیا آلریڈی از انڈر اے لاٹ آف پریشر فرام دی یو ایس. سو اس کیس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ لائکلی ایک سینیریو بن سکتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک آپ نے رول دیکھنا ہے ٹرمپ کا, اور ٹرمپ کے ساتھ اس کی ٹیم ہے, جس طرح ان کا ڈیفنس منسٹر بھی کل, ڈیفنس سیکرٹری بھی کل اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آئی کا ڈائریکٹر اور باقی کے لیے ہم اس کو بیکورڈ ٹریس کریں گے
ایک تو ان کا بیہیویئر دیکھیے, وہ تو ان کا کنڈکٹ دیکھیے, یا ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, یا ان کا پالیسیز دیکھیے. لیکن ایک بہت ضروری چیز ذہن میں سعدیہ رکھیے گا کہ ان تمام, آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ان تمام چیزوں کے باوجود, اسٹیبلش یہ پریزیڈنٹ کے ہونے کے باوجود, سی آئی اے اور پینٹاگون بیک ڈور میں اپنے آپریشنز کو جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر ان کو پریزیڈنشل اپروول لینی ہوتی ہے تو وہ اس کو بعد میں بھی لے لیتے ہیں. یہ جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ آ ہی اسی لیے رہا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی کو الائیو رکھا جائے, کیونکہ امریکہ کے اندر یہ سمجھتے ہیں اگر وہ فلی سیٹسفائیڈ ہے پاکستان سے تو دے آر ناٹ, دس از مائی پوائنٹ آف ویو, دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ. جو ان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے, وہ ڈیپ اسٹیٹ ہمیشہ ایک رول پلے کرتی رہی ہے پاکستان کو انفلوئنٹ کنڈیشن میں رکھنے کے لیے. ادروائز $7.2 بلین کا کیوں چھوڑ کے جائیں گے اسلحہ؟ ہاں, ان کو پتا تھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. بائیڈن کو تو شاید پتا نہ ہو, کیونکہ وہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ بائیڈن پریزیڈنٹ کو بھی اگنور کر دیتی ہے, اس کو بھی لا علم رکھتی ہے بہت ساری چیزوں سے. اور ایسے بہت سارے آپریشن آن ریکارڈ ہیں. ابھی آگے ایک بڑی مشہور بک ہے وہ سیکرٹ ہسٹری آف سی آئی اے, وہ پڑھیں تو اس کے اندر باپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جس میں امریکنز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ $40 بلین امیجیٹلی وڈرا کیے جائیں گے. اگر یہ وڈرا کیے جاتے ہیں تو یہاں سے پھر امریکنز کی انٹینٹ نظر آئے گی. ہاں, جو کچھ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہم امیگریشن پالیسی سخت کریں گے, ہم جی چیکنگ کریں گے, واپس بھیجیں گے. آپ مجھے سعدیہ بتائیے, اگر وہ امیگریشن پالیسی افغانستان کے خلاف سخت کرتے ہیں, ان کا اس کا مجھ کو اور آپ کو کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کے اوپر تو اس وقت اثر پڑے گا جس وقت پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اور ان کو جو تنظیمیں فائننس کر رہی ہیں, ان کو جو موساد فائننس کر رہی ہے, یا جو ان کے پاس پیسے ان کو الائیو رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کی اکانومی کو چلانے کے لیے آ رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی جائے. یہ ان کو کہا جائے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو وی آر withdrawing that support money which we are giving you. تو پھر تو اس کی چیز پہ اثر پڑے گا. اگر آپ اس کے اوپر صرف وہاں امریکہ کے اندر کوئی افغانیوں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں, لاک کرتے رہے, میرے صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں, ایک انٹرنیشنل امیج ان کا, جس طرح یورپین یونین کے منسٹر کی آپ نے پرسوں اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی, ایک ہفتہ پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی. یورپین یونین نے کتنا کلیئرٹی سے کہا تھا کہ پاکستان جو بھی چیزیں کہہ رہا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے, اور یہ چیزیں افغانستان کے اندر سے ہو رہی ہیں. تو اس کے اوپر اس وقت کوئی پریکٹیکل ایکشنز لینے کی ضرورت ہے, جو میرا خیال دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں, جس میں رشیا بھی آ جاتا ہے, چائنا بھی آتا ہے, امریکہ, کیونکہ یہ ایک دن آج تاجکستان میں ہوا ہے نا, کل پرسوں یہ رشیا کے اندر ہوگا, کیونکہ جو القاعدہ کو یہ ٹرینڈ کر رہے ہیں, یہ القاعدہ کو ٹرینڈ کر رہے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلک اور رشیا میں لانچ کرنے کے لیے. اور ای ٹی آئی ایم جو ہے اس کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے, ای ٹی آئی ایم اس سے پہلے بھی چائنا میں دہشت گردی کرتی رہی ہے, اور ابھی وہ زنجیانگ پروونس اور باقی جگہ میں جانے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس کو تیار کر رہے ہیں تاکہ چائنا کو پریشرائز کر سکے. اب تاجکستان میں چینی شہری مرے ہیں نا, پاکستان میں بھی چینی شہری مرے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا needs to play a role in this also, کیونکہ یہ جو دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں, پاکستان تو یہ برانڈ جو ہے بیئر کر رہا ہے, اور کتنے عرصے سے بیئر کر رہا ہے. ہمارے 60,000 لوگوں کی ہم نے شہادتیں دے دی, 5,000 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں, اور آج بھی پیش کر رہے ہیں, کل بھی پیش کر رہے تھے. لیکن یہ خطے کے لیے اب خطرہ ہو گئے. تاجکستان پہ حملے کا مطلب ہے کہ اگلا حملہ ازبکستان پہ ہوگا, اور اس کے بعد یہ چلتے چلتے دل ریچ رشیا. تو اس وقت اگر اس چیز کو کنٹرول نہ کیا گیا تو امریکنز آلسو اینڈ اس خطے کے باقی ممالک بھی جو ہے جو. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یو ہیو ریزڈ اے فیو ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس. ایک تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بھی بیانات آئے ہیں, لائک یو نو ہی سیڈ کہ افغانستان از اے ہیل ہول آن ارتھ, سو اس قسم کے بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اٹس دیئر ڈیپ اسٹیٹ وچ ہیز ٹو ڈیسائڈ. ایک تو یہ چیز ہو گئی, لیکن اوبیسلی یورپین یونین کا, ان کے مغربی اتحادیوں کا بھی پریشر رہے گا, ایٹ لیسٹ اسٹیٹمنٹس تو چلے آ رہی ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ تاجکستان کے بعد اسپیشلی جب افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز بند ہو گئے ہیں, اور افغان حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے تو آلٹرنیٹ روٹس تلاش کرنے ہیں, اور ہم تو تجارت ایران کے راستے کر لیں گے, ایران بھی تیار ہے, سینٹرل ایشیا کے اور ریاستیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. سو یہاں پہ ان ریاستوں کا خاص طور سے میں بار بار کہہ رہی ہوں, تاجکستان پہ حملے کے بعد کیا کردار بنتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں سے کوئی پریشر آ سکتا ہے, کیونکہ افغانستان حکومت کے پاس ان ریاستوں کے علاوہ یا ان راستوں کے علاوہ تو پھر اور کوئی راستہ بچتا نہیں ہے تجارت کے لیے؟
اس میں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز نے جب سلال پاکستان کی چیک پوسٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس کے بعد پاکستان نے ٹرانزٹ روٹ بند کر دیا تھا، تو انہوں نے پھر روٹ اڈاپٹ کیا تھا تھرو رشیا سالانگ ٹنل کے ذریعے. تو جو روٹی یا جو چیز 1 روپے کی یہاں سے لے کے جاتے تھے ان کو 100 روپے کی پڑتی تھی. ٹھیک. تو دے ور کمپیلڈ ٹو آسک پاکستان کے لیے آپ اس ٹرانزٹ روٹ کو کھولیں. یہ کریں گے تو صحیح، بٹ جو کاسٹ آف دی ڈیلیوری ہے وہ کہاں پہنچے گی یہ سوچ لیجیے گا. دوسرا اس وقت ایران کا رول بڑا ضروری ہے، اور ایران کے جو منسٹر ہے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، کیونکہ ایران کے تھرو اگر آپ کریں گے تو ایک تو یہ کہ ایران ان کو کوئی چیزیں بھیجے. ایران از آلریڈی انڈر سینکشن، اور آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نے اپنا افغانستان کی گورنمنٹ کو رشیا کے علاوہ کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. دوسرا ایران کو کس طرح ایران کے ذریعے کس طرح آ سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ چابہار کو آپریشنل کریں، کیونکہ چابہار کے اوپر ایران جو ہے ایک شاہد بہشتی ٹرمینل بنا رہا ہے جہاں کوئی 2 بلین خرچ ہو چکا ہے، کچھ اس نے لون دیا ہے. اب اس کے لیے کنیکٹ کرنے کے لیے فی الحال پرابلم یہ ہے کہ اپنا چابہار کو جو روڈ کنیکٹ کرتی ہے ایران کے اندر یا کوئی ریلوے لائن وہ موجود نہیں ہے. دوسرا اگر آپ نے اس ویسٹرن روٹ کو لینا ہے ایسٹرن روٹ چھوڑ کے، تو آپ نے پھر جو اپنا دلارام اور زلراج ہائی وے جو ہے اس کو فنکشنل کرنا ہے، وہ ابھی تک لنک نہیں ہے چابہار سے. سو آن دا فیس آف اٹ امیڈیٹلی تو یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن اس میں ایران کا رول بڑا ضروری، بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پچھلے دنوں جب ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے وہاں پہ جو 174 لوگ پکڑے گئے تھے، اس میں 92 جو تھے وہ بھارتی شہری تھے جو را کی پیٹرونیج کے اندر موساد کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے ایرانین سائنٹسٹ کی جو لوکیشنز تھی وہ پاس آن کی تھی موساد کو، جس نے پھر اس کے ذریعے ایرانی سائنٹسٹ کو اور ایرانی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا. دس واز دا سیم نیٹ ورک جو پاکستان کے خلاف وہاں بڑے عرصے سے تیار کیا گیا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام چیزوں کے باوجود ایران would allow India to enter into their country? If they allow that، میں کہتا ہوں یہ تو بہت بڑی ان کے اپنے جو ریزالو ہے اس سے بہت بڑا یہ ڈیویشن ہو. But maybe economic benefits کو دیکھتے ہوئے. Yes, maybe I'm also saying the same thing, but economic benefits when your 23 scientists have been murdered, have been targeted by Mossad through the RAW and through the Indian proxies. So would you go for the economic benefit or would you go for your sovereignty and prestige? Because these economic benefits then again can haunt back to you. اس اکانومی کے ذریعے آپ کے اندر اور نیٹ ورک جو ہیں وہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اسرائیل تو ہمیشہ چاہے گا کہ انڈیا کے ذریعے وہ ایران کے اندر کوئی نہ کوئی نیٹ ورک فردر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے. سو دیر از اے بگ کوسچن اینڈ the time would tell. بٹ رائٹ ناؤ ایران چیزیں بھیج سکتا ہے افغانستان میں، بٹ تھرو انڈیا تھرو ایران چابہار کے فنکشن تک وہ چیز پاسبل نظر نہیں آتی. تیسرا کیا آلٹرنیٹو ہے؟ تیسرا ہے کہ جہاز جو ہے وہ بائی ایئر فلائٹ جائیں اور وہ جا کے وہاں پہ چیزیں چھوڑ دیں. تو وہ آپ سوچتے ہیں اگر بائی ایئر ایٹیبلز ڈیلیور ہوتی ہے یا گراسریز ڈیلیور ہوتی ہے، کنسٹرکشن مٹیریل ڈیلیور ہوتا ہے، تو اس کی کاسٹ کہاں پر جائے گی؟ جو سپلائی کر رہا ہے سپلائر کے لیے بھی اور جو اس کو ریسیو کر رہا ہے اس کے لیے بھی. تو اس کے ذریعے دی بیسٹ دی آپشن اویلیبل آلریڈی از دی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ. لیکن اس کے اوپر وہ کیا اس چیز کو کرتے ہیں یہ اب دیکھیے آنے والے دنوں میں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے بتایا نا کہ افغانستان کی جو آکوپیشنل یہ منافقین کی جو حکومت ہے، اٹ از ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ڈینائل. جو حکومت اپنے شہریوں کی جو ویلفیئر کو لک آفٹر نہیں کر سکتی، جو اپنے جو دنیا جو ان کو ڈالر دیتی ہے ان کو چرا کے بھاگ جاتے ہیں. اشرف غنی بھاگا تھا تو اس کے ہیلی کاپٹر میں ڈالر کے علاوہ کوئی چیز تھی؟ وہی صندوق بھرے ہوئے تھے. اس کے بعد حامد کرزئی جب جا رہا تھا تو اس کے ہیلی کاپٹر میں. تو جو اتنے غدار اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اتنے سیلفش اور اتنے خود غرض ہیں کہ وہ جو دولت جو پیسہ ان کو ڈالر ان کو افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے لیے جاتے ہیں، اس کو وہ اپنے بینیفٹ لے کے لیے ملک سے بھاگ جاتے ہیں. اینڈ دس از واٹ دس گورنمنٹ از ڈوئنگ. ابھی آپ کو پتا ہے تیرا میں جو نارکوٹکس لگتی ہے وہ $3 ارب کی نارکوٹکس لگتی ہے وہاں پر. اب اس کے اندر یہ جتنے ان کے منسٹر ہیں، چاہے وہ یعقوب ہے، چاہے وہ نور ولی ہے، چاہے ان سب کا شیئر ہے اس نارکوٹکس میں. وہ نارکوٹکس منی ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں آتی ہے. حامد کرزئی کا بھائی مارا گیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، اس کو ٹارگٹ کیا تھا اس کے گھر میں. اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ اس نے وہ جو نارکوٹکس کا شیئر تھا ایک سمگلر کا، 2 سمگلر تھے، انٹرنیشنل سمگلر تھے، ان کو پے نہیں کیا تھا. جو دے کیم ٹو افغانستان
and killed him in his house. So یہ لوگ تو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے جتنی نارکوٹک سپلائی ہوتی ہے وہ جو ایک گولڈن ٹرائنگل اور جو باہر کے ممالک میں جاتی ہے وہ ساری اس سے 80% افغانستان سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. So they take the share of money from them. لیتے ہیں. اب یہ اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو گروپس ان کے اندر بنے ہوئے ہیں وہ قندھاری گروپ, قابلی گروپ, افغانی گروپ, ان کی آپس کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ نارکوٹکس کی منی کے پیسے کے اوپر ہی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے ان چیزوں کے بیس کر کے, اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کے کنیکشن حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں, تو یہ اسمگلر جتنے ہیں they are connected with the western governments also that provide leverage to the افغان نیشنل جو اس قسم کے لوگ ہیں. سو اسی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ وہ ان کے جو باوجود اس کے کہ دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر دہشت گرد تنظیمیں وہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ڈرگ منی کا تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اوبیسلی وہ ڈرگ منی کا اور پھر کرائم کا اور ٹیررزم کا جو نیکسس ہے وہ بھی ہمیں بہت زیادہ اوکیزنز پہ نظر آ چکے ہیں کہ کیسے کیسے, اور خاص طور سے پاکستان کے اندر کیا اس کے اثرات آئے ہیں وہ سب نے دیکھے ہیں. لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے جیسے صحیح کہا کہ یہ جب کارزائی بھاگا, اشرف غنی بھاگا, یہ بھی طالبان کی حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی عوام جو کہ آلریڈی اوبیسلی جیسا ڈی جے اسپائر نے بھی کہا نا کہ افغان عوام کے تو ہم خلاف نہیں ہیں, ان سے تو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ تو ان کی حکومت ہے, کیوں ہم ان کی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ وہاں پہ جو بارڈر بند ہونے کے بعد بھی مشکلات ہیں عوام کی, یا اس سے پہلے بھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں, جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انہوں نے کمٹمنٹس کی تھیں, آج تک ایک بھی کمٹمنٹ جو ہے پوری نہیں کی ہے, عورتوں کے معاملے میں, بچیوں کے ایجوکیشن کے معاملے میں, اینڈ ادروائز اب مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, غربت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی آواز آ سکتی ہے؟ وہ اپوزیشن کے گروپس جو بہت عرصے سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, احمد شاہ مسعود ہیں, باقی اور ہیں, کہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے خلاف؟ آپس میں تو ان کی, میں نے آپ سے عرض کیا نا, ٹسل چل رہی ہے. احمد شاہ مسعود جو ہے وہ ٹسل چل رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پنشیر کی ویلی جو ہے وہ ہمیشہ سے کابل کے خلاف رہی ہے, اور جب احمد شاہ مسعود لائف تھا. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ احمد شاہ مسعود جو تھا اس کے ساتھ ہر وقت MI6 کے 3 سے 4 ایجنٹ رہتے تھے. باقی جگہ پر CIA آپریٹ کر رہی تھی, پنشیر میں برٹش انٹیلیجنس MI6 آپریٹ کرتی تھی جو سے کنا, اور وہ چیزیں درمیان میں جو ہیں وہ چلتی رہی. اب میرا خیال اب اس پنشیر گروپ سے جو سپورٹ تھی وہ بلاک کر لی گئی ہے, تو ابھی تک وہ آپ کو اسٹرینتھ میں نظر نہیں آتے. لیکن ان کی آپس لیکن یہ یاد رکھیے گا, میرے خیال میں یہ ان کی جو لڑائی آپ کو آن دی فیس نظر آتی ہے نا, اٹ از بیسیکلی بٹوین دی وار لارڈس. وہاں پہ عوام کو اتنا دبا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے ان کے خلاف کھڑا. یاد ہے آپ کو جب امریکن جا رہے تھے تو عوام کس طرح بھاگے تھے ایئرپورٹس کے اوپر, صرف اس لیے ہوئی تھی کہ لوگ جہازوں تک پہنچنا چاہتے تھے, لوگ جہاز کی سیٹوں پروں پہ بیٹھ گئے تھے اور نیچے گر گئے تھے. تو عوام کا تو یہ حال ہے, دے لک فار ریلیف, بٹ ان کو ریلیف نظر نہیں آ رہا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں اور آپ بھی جب بات کر رہے ہیں تو ہم افغان عوام کے خلاف بات نہیں کر رہے کسی بھی ملک کے. اصل میں وہ حکومتیں ہوتی ہیں جو اس قسم کی پالیسیز اڈاپٹ کرتی ہیں جو اپنے ملک کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہوتی ہیں, جو عوام کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہوتی. اگر اشرف غنی پیسہ لے کے بھاگا ہے تو وہ پیسہ کس لیے آیا تھا؟ وہ پیسہ عوام پہ خرچ کرنے کے لیے آیا تھا نا, نہیں کیا. اگر حامد کرزئی لے کے گیا تو کس لیے آیا تھا؟ حامد کرزئی یہ پاکستان سے گیا تھا تو اس کے پاس ایک گاؤن پہننے کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. چلو اشرف غنی تو باہر سے آیا تھا, حامد کرزئی تو کوئٹہ میں رہ رہا تھا, لیکن جب وہ گیا ہے اور کہاں سیٹل ہے ابھی آپ کو یہ بھی پتہ ہے. سو وہاں پہ جو عوام ہے وہ تو پس رہی ہیں, اور بہت بری طریقے سے پس رہی ہیں, بہت بری. ان کے پاس نہ جاب ہے نہ ان کے پاس. لیکن یہ بتائیے مجھے کہ $40 بلین جو ان کو روزانہ ہر مہینے ہر ہفتے جو دے رہا ہے امریکہ, اس سے کون سی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے؟ بالکل. افغانستان کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو روڈ کنسٹرکشن ہوئی ہے, جو ہاسپٹلز بنے ہیں, یونیورسٹیز بنی ہیں, لرننگ سیٹ بنی ہے, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستان کا ہے. ٹائم نہیں ہے آپ کے پروگرام میں, نہیں تو میں ایک چیز آپ کو گنا دیتا کہ کون سی ہائی وے بنائی گئی, لیاقت خان انسٹیٹیوٹ کہاں بنایا گیا, سر سید ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کہاں بنایا گیا, ہاسپٹل کون سا بنایا گیا, کتنے زابل میں ڈیولپ کیے, کتنے کابل میں ڈیولپ کیے. لیکن اگر آج اس کے باوجود ان کا منسٹر کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ جی انڈیا نے ہمیں بہت دیا ہے, پاکستان میں تو ہمیں. اب آپ مجھے بتائیے یہ 40 لاکھ مہاجرین جو یہاں رہ رہے تھے, جنہوں نے پاکستان میں ایک اپنا کرائم کا ایک اسٹیٹ ڈیولپ کیا, یہاں پہ جتنی ڈرگ منی شروع ہوئی, جتنی نارکوٹکس کلچر یہاں پہ آیا,
کلشن کو کلچر ڈیولپ کیا، ہتھوڑا گروپ کی وارداتیں جتنی پاکستان، یہ ساری افغانیوں نے کی نا، وہی انوالو تھے. پاکستان کے بیچارے عوام نے ان کا وہ پریشر برداشت کیا، اور آج ان کی شرم دیکھیے، بے شرمی دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ملا ہیبت اللہ کہاں رہتا رہا 1971 میں، اور اس کے بعد کوئٹہ شورا کے کون سے لوگ تھے جو کوئٹہ کے اندر رہ رہے تھے اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا رہے تھے، آج وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان ہے. تو جب آپ بے شرمی کی انتہا تک پہنچ جائیں تو then there's no limit. پھر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. Unfortunately I've run out of time. I have to wind up here. Brigadier Ghaznfar Ali Saab, thank you very much for joining us on Worldview. We'll take a short break here. Stay tuned. وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق وزارت توانائی کا ایک اور عوام دوست اقدام 118 جدید سروسز کا آغاز. اب صارفین نہ جائیں بجلی دفتر، نہ بار بار کے چکر. بجلی کی خرابی، وولٹیج کم یا زیادہ ہونا، نئے کنیکشن کا حصول یا ہنگامی حالات میں ہاٹ لائن سے فوری رابطہ. پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کسی بھی وقت اردو یا کسی بھی علاقائی زبان میں کال ملائیں اور اپنا مسئلہ حل کروائیں. کال ملانے کے فوری بعد متعلقہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کو آپ کی شکایت بھیجی جائے گی. شکایت کے اندراج کے بعد آپ کو ایک کمپلین نمبر دیا جائے گا جس سے آپ اپنی شکایت کو ٹریک کر سکتے ہیں. آن لائن ٹریکنگ اور مانیٹرنگ. پیکج کی صورت میں بنا بیلنس کال ملانے کی سہولت. نمبر مصروف ملنے پر کال بیک کا آپشن. اب نہ کسی جان پہچان کی ضرورت، نہ سفارش کرانے کی زحمت. بس 118 ملائیں اور اپنا مسئلہ حل کروائیں. اس کے علاوہ پاور سمارٹ ایپ سے بھی شکایت کے اندراج اور ٹریکنگ کی سہولت. وزارت توانائی، پاور ڈویژن، حکومت پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. 29 نومبر ہمارے فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ عالمی دن جو ہے یکجہتی کے لیے منایا گیا. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ سیز فائر بھی ہو گیا اتنی شہادتوں کے بعد، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے اس سیز فائر کی وائلیشنز ہر آئے دن ہمیں نظر آتی ہیں. اس پہ عالمی برادری کہیں بات کرتی ہے، کہیں پہ خاموشی اختیار کرتی ہے. ابھی تک اگر آپ دیکھیں جو اسرائیلی دہشت گردی، اور یہ وہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ آپ کو میں وہ والے بتا رہی ہوں جو کہ ریکارڈڈ ہیں، جو کہ ایک بڑے محتاط اندازے کے مطابق ہیں. ادروائز خدشہ تو اوبیسلی اس سے کہیں زیادہ شہادتوں کا ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 70,000 کے قریب ہیں. اب 50% سے زائد اس میں خواتین اور بچے شامل ہیں. اب وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے، جس طریقے سے ڈسٹرکشن ہمیں نظر آتی ہے، وہ انفراسٹرکچر کو بھی بنتے نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے، اور وہ بھی اس وقت کہ دوبارہ بمباری نہ ہو، دوبارہ اس طریقے سے حملے نہ کیے جائیں ان مظلوم فلسطینیوں پہ. اب پاکستان نے اپنا بہت واضح ایک سٹانس ہمیشہ ہر فورم پہ فلسطین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جی 1967 سے پہلے کے جو سرحدیں اور جو بارڈرز ہیں اس کے ساتھ فلسطین کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو. اور پوری دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے. خاص طور سے اگر میں یورپ کے کردار کی بات کروں تو بہت سے ایسے یورپین ممالک ہیں جنہوں نے اوبیسلی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے. وہ ممالک جو ماضی میں ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے یا پھر جو اگریسر کنٹری ہے اس کا ساتھ دیا کرتے تھے، اس کے حق میں جواز پیش کرتے تھے، توجیحات پیش کرتے تھے، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے، خاص طور سے اس بار جو انہوں نے فلسطین کے اندر کیا ہے. اب بہت زیادہ پاکستان کا کردار نمایاں آپ کو اس وقت نظر آتا ہے کہ جب جو اسلامک عرب سٹیٹس ہیں اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بلایا تو اس میں اوبیسلی پاکستان کے وزیر اعظم بھی موجود تھے. اور ایک اور ملک جو کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کے بھی شاہ جو ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہ اردن ہے. اردن کا بڑا اہم کردار، اور اسی طریقے سے مصر کا بھی بہت بڑا کردار آپ کو اس سارے معاملے کے اندر نظر آتا ہے، جن کا ذکر خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا. اور مصر کے وزیر خارجہ
خارجہ ڈاکٹر بدر احمد العاطی نے پاکستان کا 2 روزہ جو دورہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک پاکستان کی امپورٹنس، پاکستان کی سگنیفیکنس ہے، اور اس کو ہمارے جو جی سی سی کنٹریز ہیں، جو اگر آپ پورے مڈل ایسٹ کی بھی بات کریں تو کردار کو تسلیم بھی کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو امریکہ جیسی سپر پاور کے پریزیڈنٹ بھی اس کردار کو تسلیم کرتے نظر آتے ہیں. اس دورے کی بھی سگنیفیکنس پہ بات کرتے ہیں، اور اوور آل جو ایک آپ کو جیو پولیٹیکل شفٹ نظر آتا ہے خاص طور سے مڈل ایسٹ میں، یہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گا. To talk more about this, I'm joined by Professor Dr. Saeed Uzzaman, جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ مدعو کرنے کے لیے، سب اچھا. مصر کے وزیر خارجہ کا دورہ، یا اس سے پہلے اردن کے شاہ عبداللہ کا دورہ، پھر بحرین ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کا دورہ، سو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جانب، کون سے شفٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ کیا کوئی ایک نئے الائنسز یا اس میں شفٹ آپ کو نظر آتا ہے، خاص طور سے فلسطین کے معاملے کو لے کے جو آج بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وائلیشنز جاری ہیں سیز فائر کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ضمن میں یہ تمام ممالک مل کے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سعدیہ، سب سے پہلے ورلڈ وار 2 میں ہم ہولوکاسٹ نہیں روک پائے، میانمار میں نہیں روک پائے، روانڈا میں نہیں روک پائے، غازہ میں ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے، معصوم خواتین شہید ہوئیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی میرے خیال سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے. ٹھیک ہے سیز فائر ہو گیا، لیکن جیسے آپ نے کہا اب بھی سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بچے شہید ہو رہے ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب آپ غازہ کو اور جینوسائیڈ کو یاد کریں گے اور آپ یقیناً پروٹیسٹ کریں گے تو ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا، بٹ آج ایکشن لیجئے، روکیے معصوم بچوں کی ہلاکت کو، ان خواتین کو، بوڑھوں کو. ریبلز میں کنورٹ ہو چکا ہے غازہ. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے پاکستان کا ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے اور وہ ہمیشہ سے تاریخ میں رہا ہے. اگر آپ پچھلے کچھ مہینوں کو دیکھیں تو یہ جو ابھی ایجپٹ کے فورن منسٹر ڈاکٹر بدر آئے ہیں، اس سے پہلے پاکستان میں جارڈن کے عہدیدار آئے اور کنگ آئے، اس سے پہلے، اور پھر آپ 26-27 کو دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ ہے بحرین کا انہوں نے دورہ کیا. اس سے پہلے پاکستان سعودی عربیہ میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے غازہ پیس سمٹ میں ایک اہم رول پلے کیا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں یا باقی لیڈرشپ ہو، تو ایک اہم رول پاکستان پلے کر رہا ہے ریجنلی اور انٹرنیشنلی. یہ جو دورہ ہے ایجپٹ کے فورن منسٹر کا، میرے خیال سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں اسی تناظر میں کہ کس طریقہ سے مڈل ایسٹ میں پیس اسٹیبلش کیا جائے. دونوں برادر ملک اسلامی برادر ملک ہیں، دونوں کی جو سٹینڈنگ پوائنٹ ہے وہ ایک جیسے ہے. آپ دیکھیے کہ السیسی نے مئی 2025 میں پرائم منسٹر شہباز شریف کو آن ٹیلی فون بولا کہ ہم بائی لیٹرل لیول پہ اسٹرانگ ریلیشنز استوار کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اکتوبر میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہمارے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں جو کہ ہمارے فورن منسٹر بھی ہیں اسار ڈار صاحب، وہ انہوں نے اکتوبر میں ایجپٹ کا دورہ کیا. پھر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے ایجپٹ کا دورہ کیا، اور اب فورن منسٹر آئے ہیں. تو یہ ایک تسلسل ہے ساتھ. ایجپٹ کے ساتھ بھی بہت، اگر ماضی میں دیکھیں تو مائلڈ ریلیشن شپ رہے ہیں، یا اس پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنا اس لیڈرشپ کی طرف سے دی جا رہی ہے. میرے خیال سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میں سٹیٹسٹکس کی بات کروں اور میں معیشت کی بات کروں تو پاکستان اور مصر میں کم و بیش $330 ملین کا ٹریڈ ہے، اور اس میں بھی مصر کے فیور میں آئی مین ٹو سے ہمارا $128 ملین ایکسپورٹ ہے، اور باقی سارا دوسری طرف سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر جی سی سی کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو دیکھیں تو 18 بلین ہمارا ٹریڈ ہے ٹوٹل میں، اور $14 بلین ہم جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں، $4 بلین ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو میں چاہتا ہوں، اور میری یہ رائے ہے موجودہ حکومت کے لیے اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں بھی، ہمیں معیشت کو سٹیبل کرنا ہوگا اور ہمیں معاشی تعلقات استوار کرنے ہوں گے، ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا ہوگا. دیکھیے سعدیہ بہت پوٹینشل ہے، چاہے ایجپٹ کے حوالے سے ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے جی سی سی ہو، یا دنیا کے باقی ممالک.
ہمیں اپنے جو اکنامک کیپیبلٹیز ہیں ان کو بڑھانا ہوگا. اور جب آپ اکنامک کیپیبلٹیز اپنی بڑھاتے ہیں سعدیہ, تو ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کا اسٹیٹس انٹرنیشنلی, آپ کا اسٹیچر انکریز ہوتا ہے. دین یو کین انفلوئنس دی پیٹرنز وچ آر پریویلنگ آؤٹ دیئر. سو مجھے لگتا ہے کہ یقیناً پاکستان کی سگنیفیکنس ریجنلی انٹرنیشنلی پچھلے کچھ سالوں میں بڑی ہے, بٹ اس کو ہمیں چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں معیشت کو بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں لانے کی ضرورت ہے, بھلے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہو, جی سی سی کے ساتھ ہو, ایجپٹ کے ساتھ ہو, یورپی یونین کے ساتھ ہو, یا امریکہ انرجی کے نیڈز ساتھ. پوری ہو سکتے ہیں, بیکاز اوبیسلی آئل رچ کنٹریز ہیں یہ, تو اگر آپ کے پاکستان کے تو ایشوز یہ ہیں کہ جی انرجی کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی ہیں, تو اگر آپ پوری کر سکتے ہیں اکنامکلی, آپ کہیں پہ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں ملک کو, تو وائی ناٹ. مجھے یہ بتائیے, ابھی ریسنٹلی ایک اور بھی ہم نے وزٹ دیکھا جو کہ سعودی ولی عہد کا امریکہ کا وزٹ تھا. اب یہ اوبیسلی ان کی ڈیل ہونا اور جس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا وہاں پہ سرمایہ کاری کا, اس کی اپنی جگہ پہ سگنیفیکنس موجود ہے. وہاں پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب سعودی ولی عہد کو فلسطین کے حوالے سے بات کی تھی یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ہی شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ جی فلسطین کی ان کی جو مرضی کے مطابق جو ایک ریاست ہے وہ مل جائے ان کو, 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے, تو اس کے بعد باقی باتیں بات کی ہیں. سو اب یہی سٹانس پاکستان نے بھی رکھا ہے کہ جی ہمیں بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کے ساتھ جانا ہے. دیگر ممالک بھی کہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات جو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کو کیا انڈر پریشر لا سکتے ہیں, اس چیز کے لیے دباؤ بڑھا سکتے ہیں؟ سعدیہ, میرے خیال سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دنیا کی طاقتور ترین ریاست ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو وہی ایک شخصیت ہیں, وہی ایک لیڈر ہیں جو چاروں پاسے اکراس دی ورلڈ انفلوئنس کر رہے ہیں پیٹرنز کو. انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہو یا دنیا کے باقی کانفلکٹس, آپ دیکھیں کس نے ایک اہم رول پلے کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. مجھے لگتا ہے کہ تاریخ ساز اپرچونٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. ٹھیک ہے بہت نقصان ہو چکا, ٹھیک ہے بہت شہادتیں ہو چکی, لیکن اب یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, جو کہ پاکستانی ریاست بھی جس سٹانس کے ساتھ ہے کہ 1967 کے بارڈر جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق ہے, جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سپورٹ کرتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, مسلم کنٹریز ہوں, یورپین یونین ہو, یا باقی انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہوں, دنیا کو 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا ہوگا. اور اس کے لیے کافی کاوشیں بھی کی گئی ہیں تاریخی طور پہ. اگر ہم دیکھیں اوسلو ایکارڈ 1 ہے, 2 ہے. The real thing is, the real point is کہ implementation. ہاں, جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا ٹرمپ اسرائیل کو کوئرس کر سکتے ہیں, میرے خیال سے وہ کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ جو ایم بی ایس ہیں انہوں نے $1 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے جناب. seemed really happy when he announced that $1 Yes, trillion. no doubt about it. Rising China ہے. ان کو اس وقت سعودی عربیہ کی ضرورت ہے, to be honest, اپنی اکانومی کے لیے. ان کو وہ انویسٹمنٹ چاہیے. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. رائزنگ چائنا ہے, مڈل پاورز ایمرج کر رہی ہیں, برکس ہے, ایس سی او ہے, یورپی یونین رائز کر رہا ہے. تو یہاں پہ اپنی سپریمیسی امریکہ کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سعودی عربیہ کو میرا نہیں خیال کہ اس کو چھوڑ سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اب $1 ٹریلین انویسٹمنٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں. تو پاکستان جیسی ریاست, سعودی عربیہ جیسی ریاست جو کہ مسلم ورلڈ میں بہت اہمیت کی عامل ہے, اور اس کے ساتھ باقی بھی یو ای, ترکی, اور ساتھ میں آپ ایران کو شامل کریں, تو سبھی سٹیبلٹی چاہتے ہیں. اور کب تک جنگ, کب تک جنگ, کتنے معصوم انسان اپنی جان گوا بیٹھے ہیں. تو میرے خیال سے پیس کی طرف جانا چاہیے, اور پاکستانی ریاست اور باقی سٹیک ہولڈرز کو, مڈل ایسٹ کے سٹیک ہولڈرز کو, انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو, انکلوڈنگ یورپین یونین, they need to play their role to bring peace and stability in Middle East. And this is the right opportunity for that. کہ جب دنیا کا ضمیر تھوڑا جھنجھوڑا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اور وہ لوگ جو خاموش رہا کرتے تھے وہ بولنا شروع ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, thank you very much for joining us. We'll take a short break here, اور بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ's ٹیک. انڈیا 2 کشتیوں کا سوار بن چکا ہے, ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف روس. روس وہ ملک ہے جس نے گزشتہ 78 برسوں میں انڈیا کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا.
جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں دہلی کے خلاف کوئی قرارداد پیش کی جاتی تھی تو ماسکو سب سے پہلے دہلی کے حق میں قرارداد کو ویٹو کرتا تھا۔ روس ہی وہ عالمی طاقت ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے دہلی کی دفاعی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آج سے 25 برس قبل انڈین لیڈرشپ نے روس کے ساتھ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی سفارتی کوششیں شروع کی۔ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کو لگا کہ ہم دہلی کو چین کے مد مقابل کھڑا کر سکیں گے، ہم دہلی کو ماڈرن اسلحہ فراہم کریں گے، دہلی کا معاشی ترقی میں ساتھ دیں گے، دہلی کو کوارڈ جیسے امریکی گروپس کا حصہ بنایا گیا۔ لیکن پھر وقت آیا، واشنگٹن میں لیڈرشپ کی تبدیلی ہوئی، جارحانہ خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی چلانے کی کوشش کی جانے لگی۔ تمام ماضی کے اتحادی جو امریکہ کے قربت کو انجوائے کرتے تھے، ان کو بتایا جانے لگا کہ روس اور چین سے دوری اختیار کریں، روس سے اسلحہ لینا بند کریں، روس سے تیل کی خریداری بھی بند کریں، روس اور چین کے زیر سایہ بنائے معاشی بلاک برکس سے علیحدگی اختیار کریں۔ دہلی کے لیے واشنگٹن کی شرائط پر چلنا مشکل ہونے لگا۔ دہلی کا خیال تھا کہ ہم بہت اہم ہیں، مغربی دنیا کو ہماری ضرورت ہے، اس لیے ہم ایک ساتھ امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ تعلقات جاری رکھ سکتے ہیں۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ ہمیں مجبور نہیں کر سکے گا۔ اسی سوچ کو لے کر چند ماہ قبل اگست میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چین کا رخ کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی۔ ملاقات کی تصاویر وائرل ہوئیں۔ ٹرمپ نے بھی ان تصاویر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اور روس تاریک ترین چین کے ہو گئے ہیں۔ دہلی کی طرف سے امریکہ کو پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ ہماری آپشنز کھلی ہیں، تم ہم سے دوری اختیار کرو گے تو ہم چین اور روس کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی دوران واشنگٹن نے دہلی پر روس سے سستا تیل خریدنے پر ٹیرف 50% تک بڑھا دیا۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے فلور پر کھڑے ہو کر اپنے خطاب میں کہا کہ چین اور انڈیا روس کی یوکرین کے خلاف جنگ کو فائنانس کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کی طرف سے پریشر بڑھایا جانے لگا۔ روس سے تیل خریدنے والی کمپنیز پر معاشی پابندیاں لگانے کے احکامات جاری ہوئے۔ انڈین کمپنیز جو روس سے تیل درآمد کرتی تھیں وہ امریکی خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ واشنگٹن اور دہلی کے تعلقات میں بہتری آنے لگی۔ کہا جانے لگا کہ بہت جلد دونوں ممالک کے مابین ٹریڈ ڈیل مکمل ہو جائے گی۔ دہلی اور واشنگٹن ڈیل کے بہت قریب ہیں، لیکن یہاں پر ایک نئی الجھن پیدا ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم مودی کے دورہ چین کے ثمرات سامنے آنے لگے ہیں۔ دورہ چین کے دوران مودی نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو دورہ بھارت کی دعوت دی تھی اور اب اس دورے کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق 4 سے 5 دسمبر تک 2 روزہ سرکاری دورے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن انڈیا آ رہے ہیں۔ روسی صدر کا سرکاری دورہ انڈین سیکیورٹی پالیسی کے لیے بے حد اہم ہو سکتا ہے۔ اسی دورے کے دوران روسی صدر دہلی کو نئی ڈیفنس ڈیل آفر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم روسی ساختہ Su-57 جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے، اس کا پلانٹ انڈیا میں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو ہم مکمل ٹیکنالوجی فراہم کریں گے۔ ہم آپ کو ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کا اپ گریڈڈ ورژن بھی دیں گے۔ پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہونے والے S-400 کا متبادل نیا سسٹم بھی دیں گے۔ برکس کے پلیٹ فارم کے تحت دونوں ممالک کے مابین تجارتی سرگرمیاں بڑھائیں گے۔ ماسکو انڈیا کو انڈین ضروریات کے مطابق سب کچھ فراہم کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ایسے میں روس کے بھی چند مطالبات ہوں گے، ہم سے تیل کی خریداری جاری رکھو وغیرہ وغیرہ۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ بھارت بہت سارے نئے چیلنجز کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ انڈیا کے لیے امریکہ اور روس کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا رکھنا بہت مشکل امر بن جائے گا۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ دہلی ماسکو پر اپنا انحصار کم کرے، لیکن صدر پوٹن کے دورہ بھارت کے بعد ایسا ممکن نہیں رہے گا۔ پوٹن دہلی کا رخ مودی کی دعوت پر کر رہے ہیں، جہاں وہ 23rd انڈیا رشیا اینول سمٹ میں شرکت کریں گے۔ سمٹ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں مزید تلخیاں پیدا کرے گی۔ پوٹن کا دورہ انڈیا دہلی کے لیے ایک اور ڈپلومیٹک چیلنج بن جائے گا۔ دنیا کے بدلتے ہوئے لینڈسکیپ میں انڈیا کے لیے 2 کشتیوں کا سوار ہونا آسان کام نہیں ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.
बर वक्त।